वालेकुम दोस्तों, अगर आप रिस्क में बरकत चाहते हैं या रिस्क से परेशानी दूर करना चाहते हैं, रिस्क की आपको टेंशन है, तो ये बयान प्लीज़ आप आखिर तक देखिए और अपने दोस्त अहबाब को शेयर करें। और ये बात पक्की है कि आप जब राह खुदा में देते हैं तो आपके रिस्क में, माल में कभी कमी नहीं आती। अल्लाह के महबूब ने 3 चीजें कसम करके कही। हुजूर ने कुछ चीजें इरशाद फरमाई तो उनमें से 3 चीजों के बारे में फरमाया कि ये तो मैं अल्लाह की कसम करके तुम्हें कहता हूं। और उनमें से एक शय ये कि मा नकसा मालु अब्द मिन सदका, फरमाया मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि सदके से माल कम नहीं होता। तुम्हारा कैलकुलेटर हिसाब यही बताता है कि जो है वो कम हो गए, 100 में से 10 दे दिए तो बाकी 90 रह गए। आपका अकाउंटेंट भी आपको ये बताता है कि इतने लाख में से इतने हजार दे दिए, बाकी इतने रह गए। लेकिन मेरे हुजूर ने कहा मैं अल्लाह की कसम उठाता हूं कि सदके से माल कम नहीं होता। दूसरी बात फरमाई कि जो शख्स मांगना शुरू कर देता है, सवाल का दरवाजा खोल देता है, उसकी कमी पूरी नहीं होती। ये भी मैं अल्लाह की कसम उठाता हूं। और तीसरी बात मेरे हुजूर ने कसम फरमा के ये कही कि जो शख्स किसी को माफ कर देता है, किसी ने कोई ज्यादती की वो माफ कर देता है, तो हुजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं उसकी इज्जत में फर्क नहीं आएगा। तो ये 3 चीजें हुजूर ने कसम करके फरमाई। तो इसलिए हम अपने हमसायों को देखें, उनकी जरूरियात का ख्याल रखें। तो हुजूर की सीरत का ये उन्वान जो हजरत खदीजतुल कुबरा से बेहतर कौन जानता था। अपना सारा माल उन्होंने हुजूर को पेश कर दिया जब निकाह हुआ हुजूर से कि हुजूर अब ये मेरा नहीं, ये आपका है। और वो सारा माल हुजूर ने लोगों में बांट दिया, जरूरतमंदों की कफालत करते रहे। तो कहा व तहमिलुल कल्ला, आप लाचारों का बोझ उठाते हैं, व तक्सिबुल मादूम, और जिनका कोई नहीं है आप उनके कफील बन जाते हैं और आप कमाई करके उनके घर की जरूरियात को पूरा करते हैं। व तकरी ज़ैफ, और आपकी ये खूबी है कि आप मेहमान नवाज हैं। मेहमान नवाजी आपका शियार है, आपका तर्ज जिंदगी है। और मेहमान को जो खिलाया जाता है उसका हिसाब भी नहीं होता, और मेहमान के साथ जो बैठ के खाया जाता है उसका भी हिसाब नहीं होता। और मेहमान अपना रिज्क खुद लेके आता है और बरकत छोड़ के जाता है। तो मेहमान को कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए। तो कहा कि और तीसरी और आखिरी बात फरमाई व तईन अला नवाइबिल हक, जो लोग मुश्किलात में फंसे होते हैं, मुसीबत में फंस जाते हैं, मसाइल में घिर जाते हैं, आप उनकी मदद करते हैं। अभी हुजूर ऐलान नबूवत नहीं किया, अभी पहली वही नाजिल हुई है। तो हुजूर की माजी की सीरत को हजरत खदीजतुल कुबरा लोगों के सामने रखिए। आप इससे भी पीछे चले जाइए। जब शब अबी तालिब में हुजूर को हुजूर के खानदान समेत महसूर कर दिया गया, कुरैश मक्का ने हुजूर को रोकने के लिए बड़ी कोशिशें की, लेकिन हक का ये मुसाफिर कभी भी रुकने वाला नहीं था। बल्कि हुजूर के चचा को बुला के कहा कि अपने भतीजे से पूछो कि तुम्हारा मसला क्या है। दौलत माल चाहिए तो हमसाए लोग मिलकर इतनी दौलत उनको दे देते हैं कि कोई कमी नहीं रहेगी। और अगर किसी खातून से निकाह करने की आरजू दिल के किसी गोशे में हो तो वो भी बताइए। किसी सरदार की बेटी से निकाह करना चाहे तो हम इसके लिए भी हाजिर हैं, लेकिन ये बुतों की मुखालिफत छोड़ दी जाए। तो जब बहुत सारी बातें की, सब ने मिल के की और जो है वो दबाव भी डाला कि अगर नहीं ये करते तो फिर हालात की तलखियां और जो कुछ है वो आपके सर पे होंगी। तो हुजूर के चचा जनाब अबू तालिब हुजूर के पास आए तो उनकी तबीयत पर कुछ बोझ था। तो उन्होंने कहा कि भतीजे, मैं अकेला इतने कबाइल के साथ लड़ाई का बोझ नहीं उठा सका, मेरी कमर कमजोर है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में उन्होंने कहा कि वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आका करीम ने जो जवाब दिया वो सुनिए। आपने फरमाया या अम्मे लौ वदा उश-शम्स फी यमीनी वल कमर अला यसारी, अगर वो सूरज मेरे दाएं हाथ में रख दें और चांद को ला के मेरे बाएं हाथ में रख दें और दुनिया भर के खजाने मेरे कदमों में ढेर कर दें, मैं कभी भी हक को बातिल और बातिल को हक नहीं कह सकता। ये वो चीज है जहां पर हमें खड़ा होना चाहिए। ये रिश्वत क्या होती है? हम इदारों में अफसर बनकर बैठते हैं और हम किसी जिम्मेदार मनसब पे बैठते हैं तो हमें चंद टगों से कोई खरीद लेता है, हमारा ज़मीर फिर कहां होता है?
کائنات کی نعمتیں اس کو پیشکش کی جا رہی ہیں جو پیدا ہوا تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، 6 سال کی عمر ہے تو ماں انتقال کر گئی ہے، یہ حالت ہے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کو جو چاہیے ہم فراہم کرتے ہیں، لیکن کہا لو وضع الشمس فی یمینی، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور میرے پاؤں میں کائنات کے خزانے لا کے دولت قارون بھی رکھ دیں، لیکن میں پھر بھی حق کو حق کہوں گا، باطل کو باطل کہوں گا، تو میں چند ٹگوں پہ اپنی ضمیر کا سودا کیسے کر سکتا ہوں اگر میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، اگر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فالوور ہوں، اگر میں ان کا امتی ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کا عاشق ہوں، تو پھر میں کیوں اپنے ملک کو بیچوں، میں کیوں عدل کو بیچوں، میں کیوں انصاف کو بیچوں، میں کیوں اپنے منصب کو بیچوں، میں کیوں لوگوں کے حق غصب کروں، لوگوں پر زیادتیاں کروں، میں دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبانے کے لیے اپنی ضمیر کا سودا کر لوں، میز کے اوپر سے رشوت پکڑوں یا نیچے سے پکڑوں، فرق نہیں پڑتا اس سے، میں اپنی ضمیر کا سودا کیا ہے اور برسرے بازار کیا ہے، بہت سستا بیچا میں نے اپنے آپ کو. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ہر 2 عالم قیمت خود گفتائی، نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز، 2 جہاں کو تو نے اپنی قیمت بتایا ہے، اپنا نرخ بتایا ہے کہ 2 جہاں میری قیمت لگتی ہے، کہا قیمت بڑا ابھی سستا بک رہا ہے. یہ ساری کائنات تیری قیمت لگا دی جائے لیکن تیری قیمت پھر بھی نہیں ہے اور تو سستا بک رہا ہے. نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، تیری قیمت جو ہے وہ یہ 2 جہاں نہیں ہے، تیری قیمت صرف تیرے رب کی رضا ہے. تو کہا کہ میں کبھی بھی، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تھی. خیر انہوں نے جب کہا کہ میں تو نہیں تمہاری بات کو ماننے والا، تو پھر انہوں نے سماجی بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا اور حضور کو شب ابی طالب میں مقید کر دیا. تو حضور کے چچا نے اس وقت ایک قصیدہ لکھا حضور کے نام، چونکہ یہ پانی نہیں پہنچنے دیتے تھے، غلہ نہیں پہنچنے دیتے، کوئی باہر سے بھی آتا تاجر تو اس کا غلہ خود خرید لیتے کہ کہیں وہ بنو ہاشم کے پاس نہ چلا جائے، اور وہ خرید کے اپنی زندگی اور موت کے درمیان جو ٹوٹتا ہوا رشتہ ہے جو ہے وہ اس کو کہیں بچا نہ پائے. تو حضور کے چچا نے ایک ماضی کا واقعہ قریش کو یاد دلایا اس قصیدے میں. ہوا اس طرح کہ حضور کی عمر تھی کوئی 9 سال یا 8 سال کہ مکے میں قحط پڑ گیا. تو حضور کے چچا کے پاس لوگ آئے کہ قحط پڑ گیا ہے اور آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کوئی بارش کے آثار پیدا ہو اور کوئی سبزہ پیدا ہو. آپ نے فرمایا تم بھی سین حرم میں پہنچ جاؤ، میں بھی پہنچ جاتا ہوں، وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. خیر لوگ جمع ہو گئے تو حضور کو ساتھ لیا حضور کے چچا نے اور سین حرم میں پہنچے اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کو یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی اور رخ لوگوں کی طرف تھا. تو جب یوں حضور کھڑے ہو گئے تو حضور کے چچا نے ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا اے اللہ اس گوری رنگت والے کے صدقے بارش نازل کر. راوی کہتا ہے ابن اساکر نے لکھا ہے، باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ ابھی جو ہے وہ لوگ گھروں کو نہیں پہنچے تھے کہ چھم چھم میہ برسنے لگا اور لوگ بھیگ کے گھروں ہو گئے اور اتنا سبزہ ہوا کہ لوگ خوشحال ہو گئے. تو آج جب حضور علیہ السلام اور حضور کے خاندان کو شب ابی طالب میں مقید کر دیا گیا تو کچھ پہنچنے بھی نہ دیا جاتا. تو حضور کے چچا نے یہ پرانا واقعہ قریش کو یاد دلاتے ہوئے کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. آج تم پانی نہیں پہنچنے دیتے، غلہ نہیں آنے دیتے، وہ واقعہ بھول گئے ہو جب قحط پڑا تھا اور نہ بارش برستی تھی، نہ سبزہ اگ رہا تھا، جانوروں کی چھاتیاں بھی سوکھ گئی تھی، دودھ بھی نہیں مل رہا تھا. یہی میرا وہ گوری رنگت والا بھتیجا تھا جس کے چہرے کو دیکھ کے امٹ کے بادل آئے تھے. وہاں 2 لفظ گئے سمال الیتامى عصمۃ للارامل. یہ میرا وہی بھتیجا ہے جو یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا. اب حضور جب خود یتیم تھے، یتیمی کی عمر بلوغت سے قبل ہوتی ہے، تو یتیم ہو کر بھی یتیم پرور تھے، یتیم ہو کر بھی یتیم پرور تھے اور حضور بیواؤں کے گھروں میں جا کے ان کا پانی بھر آتے اور یتیموں کی مدد کرتے اس دور میں جب خود درد یتیمی سہ رہے تھے. اور پھر میرے حضور نے
یتیم کی کفالت کا لوگوں کو درس دیا، اور میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کائنات میں سب سے اچھا اور خوبصورت گھر کون سا ہے؟ تو کوئی یہ کہے گا کہ جو شہر کے وسط میں ہے وہ گھر اچھا ہے، کوئی یہ بولے گا جو تعلیمی اداروں کے قریب ہے، بچوں کو آنے جانے کی سہولت رہتی ہے وہ گھر اچھا ہے، کسی نے کہا نہیں جو بر لبے سڑک ہے، کسی نے کہا کہ جو علاج گاہوں کے زیادہ قریب ہے، کوئی بولا جو عالی نسب سوسائٹی میں واقع ہے جہاں سیکورٹی کے حصار ہیں، آسانی رہتی ہے، کسی نے کہا جو ساحل سمندر پر ہے، کسی نے کہا جو لبے دریا پر ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے جو بہت کچھ آتا ہے وہ گھر خوبصورت ہے۔ میرے حضور نے کہا اس کائنات میں سب سے اچھا اور خوبصورت گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے، اس کی تکریم بھی کی جاتی ہے، صرف رہتا ہی نہ ہو، اس کو اپنے بچوں کی طرح رکھا جاتا ہو اور اس کے وہی حقوق اور وہی جذبات کا اسی طرح خیال رکھا جاتا ہو جس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے، چونکہ خود درد یتیمی سہا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ایک نظم لکھی تھی کہ زمانے میں نالہ یتیم، انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس میں آپ نے وہ نظم پڑھی تھی، تو اس میں یتیم کے دکھڑے بیان کرتے ہیں کہ یتیم کے کیا کیا مسائل ہیں۔ تو اس نالہ یتیم میں وہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو وہ ایک زمانہ تھا لوگ چھتوں پہ چڑھ کے چاند دیکھا کرتے تھے، تو عمومی بچے زیادہ چڑھتے تھے اور جب چاند نظر آتا تو وہ پھر دوڑتے نیچے آتے اور مبارکیں دیتے اپنے ماں باپ کو کہ چاند طلوع ہو گیا۔ تو اقبال اس کو جو ہے وہ منظوم جو ہے وہ لکھتا ہے کہ جب چاند طلوع ہوتا ہے اور بچے چھتوں پہ شور مچاتے ہیں اور واپس جب آتے ہیں تو اتنی خوشی میں سرشار ہوتے ہیں کہ وہ دو دو تین تین سیڑھیاں پھلانگ کر کے دوڑ کے نیچے آتے ہیں کہ عید ہو گئی، چاند چڑھ گیا، اور اتنا شور مچا ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ سیڑھیوں کے قریب آ چکے ہوتے ہیں، اور جب وہ آخری سیڑھیاں پھلانگ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ماں باپ کی باہیں، ان کے باپ کی آغوش پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور یتیم اور جو ہے وہ بچہ جا کے اپنے باپ کے سینے سے لگتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جب یتیم بچہ چھت سے نیچے اترتا ہے چاند دیکھ کے تو وہ اس طرح بھاگتا ہوا نیچے نہیں اترتا، اور نہ اس کے لیے کوئی پھیلی ہوئی باہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ چپکے سے دیوار کے ساتھ لگ کے اتر کے جو ہے وہ تاریک کمرے میں جا کے بستر میں آنسو جذب کرتا ہے، اور اقبال پھر یتیم کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یتیم تیرے دکھوں کا بداوا کہیں نہیں، آ تجھے میں حضور کی چوکھٹ، تو بھی یتیم۔ اور یہ چیز یتیم کے لیے تسکین کا سامان ہے۔ پھر امت سے میرے حضور مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اقبال کا یہ تصور ہے کہ گر تم سمجھو تو 100 باتوں کی یہ ایک بات ہے، آبرو میری یتیمی کی تمہارے ہاتھ ہے، کہ اب تم نے یتیموں کی کفالت کرنی ہے، اور فرمایا آنا وکافل الیتیم کہات ہے یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے جس طرح میری 2 انگلیاں قریب۔ تو یتیموں کو عزت دی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا رنگ اور ایسی لطافت اور ایسا درد دل اور ان کی نزاکت قلبیہ کا ایسا لحاظ کسی نے نہیں کیا ہوگا جو میرے حضور نے کیا۔ مجمع اصحاب کا ہجوم عاشقہ تھا، تو ایک شخص نے عرض کی حضور میرے لیے دعا کر دیجئے، میرا بچہ گم ہے، کئی دن سے مل نہیں رہا۔ قبل اس سے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے۔ مجلس میں موجود ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا حضور میں ابھی آیا ہوں فلاں باغ کے قریب سے گزر کے، اور میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب باپ نے سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے تو وہ دوڑ گیا، فرمایا اسے بلایا گیا، بہت جلدی ہے۔ جی حضور آپ جانتے ہیں کہ باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، 2-3 دن سے بچھڑا ہوں، آنکھیں ترس گئی ہیں، ممتا کی ماری ہوئی ماں الگ بے چین بے قرار ہے، میں چاہتا ہوں جلدی ملوں، آنکھیں ٹھنڈی کروں اور ماں کی گود تک اس کے بچے کو پہنچاؤں، اس نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، اس کو قرار پہنچے۔ فرمایا ضرور جاؤ، میں تمہیں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، تمہارے جذبات سے بھی آگاہ ہوں، لیکن تمہیں بلایا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب باپ کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا پاؤ تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، اس کا نام لے کے پکارنا۔ عرض کی حضور وہ میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم نے نام بھی تو کوئی رکھا ہے، اس نام سے پکارنا۔ جی حضور آپ کا حکم، لیکن بیٹا کہہ کے کیوں نہ پکاروں؟ فرمایا تم نہیں جانتے، کئی دنوں سے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا، بڑی مٹھاس ہوگی، لہجے میں بہت شہد ٹپک رہا ہوگا، اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ان کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو،
اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا کلیجہ چر جائے گا. آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا. تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لے گا. بچوں کے سامنے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارا. اس بات سے منع کیا گیا کہ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاطفت نہیں کرنی, اظہار محبت نہیں کرنا. اس بات سے منع کیا گیا کہ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنی. بلکہ میرے حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو, یا تو تھوڑا پانی زیادہ ڈال لو, شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر میں بھیج دو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں, ایسے وقت میں کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک مہک نہ پہنچ پائے. بچے تو بچے ہوتے ہیں, وہ ضد کر بیٹھے, غریب باپ ضد پوری نہ کر سکتا ہوا تو ان بلکتے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا, دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. تو یہ تو ان لوگوں کے درد کو سمجھا جائے. ہمارے دیہاتوں میں ایک رسم چلتی ہے, رسم وکھالا, شاید آپ کے شہر میں نہ ہو اور اس کی کوئی اور صورت یہاں پائی جا رہی ہو. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کو جو جہیز دینا ہوتا ہے وہ 4 پائیوں کے اوپر بچھا دیتے ہیں, اور ایک خاتون کو کہتے ہیں جاؤ پورے محلے کی خواتین کو بتاؤ کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ لیں. اور پھر محلے کی ساری خواتین آتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں. اچھا, دیا تو ہم نے اپنی بیٹی کو ہے, محلے کی خواتین کو ہم کیوں دکھا رہے ہیں؟ صرف داد وصول کرنے کے لیے. کل چوپالوں میں تذکرے ہوں کہ واہ واہ سیٹھ صاحب نے, چودھری صاحب نے, خان صاحب نے, ملک صاحب نے کمال کر دی. چوپالوں پہ, بیٹھکوں میں باتیں ہوں, تندور پہ باتیں ہوں کہ واہ واہ کمال کر دی, فلاں خاتون نے تو حد کر دی, تم نے داد وصول کر دی. لوگوں نے بھی واہ واہ کہہ لیا, لیکن تم نے یہ نہ سوچا کہ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے یہ 3 بچیاں بھی آئی. اس مزدور کی بیٹی بھی آئی جو بڑھاپے کے باوجود گلی والا ڈبہ اٹھا کے جا کے مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھ جاتا ہے, اور اس کو بوڑھا سمجھ کے کوئی قبول نہیں کرتا. اور جو دھوپ چمکتی جاتی ہے اور دن چڑھتا جاتا ہے تو اس کا دل ڈول رہا ہوتا ہے. وہ آنے والوں سے چمٹ کے کہتا ہے مجھے 20 روپے 50 روپے کم دے دینا, مجھے لے جاؤ. لیکن اسے کمزور سمجھ کے کوئی ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو پھر جب وہ واپس روٹی باندھے ہوئے ہاتھ میں ڈبہ اٹھائے واپس جاتا ہے تو کوئی جانتا ہے اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں. گھر کی دہلیز عبور کرنا پل صراط عبور کرنے کے مترادف ہوتا ہے اس کے لیے. اور اس کی بیٹیاں جو گھر میں دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہیں اور انہیں صرف اس لیے قبول نہیں کیا جا رہا کہ وہ غریب کی بیٹیاں ہیں. آج جب اپنے باپ کو خالی آج بھی مزدوری کے بغیر آتا ہوا دیکھتی ہے تو کوئی ان کے اندر کی گھٹن اور بے چینی کا اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی پیمانہ ہے آپ کے پاس جو اس کے درد کو ناپ سکے؟ تمہاری بیٹی کا جہیز اس مزدور کی بیٹیاں بھی دیکھنے آئی. تم نے تو داد وصول کر لی, لیکن جو زخم ان کے کلیجے پہ لگے اس کا مداوا کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا, یہ نہ دیکھا ایک نے بھی, کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا, کس کا سہارا چھوٹ گیا. تو میرے حضور تو کس قدر نزاکت قلبیہ کا لحاظ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو بھی تکلیف نہ دو. سید سلیم گیلانی نے لکھا تھا کہ امیر آدمی آسائش نہ چھوڑے, نمائش چھوڑ دے تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے. لیکن ہم اپنا طرز عمل بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. آج جو ایلیٹ کلاس کا طرز زندگی ہے اس نے غریبوں کی زندگی کو اور اوکھا کر دیا ہے. میرے حضور کو میرے رب نے اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ بتا مکہ سونے اور چاندی کا بن جائے اور آپ جس طرح چاہیں, لیکن حضور نے فرمایا نہیں کہ میں جو ہے وہ فقر کی زندگی کو اختیار کرتا ہوں. آج غریب حضور کو دیکھ کر کے ایک تسکین پا جاتا ہے, اور اگر حضور کی سیرت کا یہ عنوان ہمارے سامنے نہ ہوتا تو پھر بتائیے آج غریب یہ جائے امان کہاں ہوتی. میرے حضور نے غریب کو ان کے دکھ مٹانے کے لیے ایک جملہ ارشاد کیا, سنیے ذرا, کیا حکمت والے نبی ہیں. فرمایا کہ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا, جو اللہ کی طرف سے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا, اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے. کتنا بڑا
کتنا بڑا اثر ہے. اور اس کا جو ہے رخ، دوسرا رخ کیا ہے؟ جو اللہ کے زیادہ دیے پر بھی راضی نہ ہوا تو پھر وہ سوچے کہ وہ کام کر رہے ہیں. یعنی میں اور آپ ہم دیکھیں کہ ایک طرف جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا کہ میرے بندے تجھے ضرورت تھی تو پھر بھی میرے پہ راضی ہو گیا. تجھے بچوں کے لیے فیس چاہیے تھی، تجھے سر چھپانے کے لیے مکان چاہیے تھا، تجھے 3 وقت کا کھانا چاہیے تھا، تجھے بیمار بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی، لیکن تو پھر بھی راضی ہو گیا کہ میرے مالک نے مجھے جس حالت میں رکھا ہے میں واہ خوش ہوں. تو جو اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اس کو تو ضرورت تھی پھر بھی راضی ہو گیا. بندے مجھے تو تیرے عملوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو میں تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جاؤں گا. اور دوسرا پہلو کیا؟ جو اللہ کے دیے زیادہ رزق پہ بھی راضی نہیں ہوا، ہر وقت ناشکری ناشکری ناشکری، تو پھر وہ دیکھے کہ قیامت کے دن اس کو کتنے سخت حساب سے گزرنا ہوگا. تو آئیے حضور کی سیرت کے سائے میں اپنی زندگی گزارنے کا عزم کیجیے. حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جسم اور روح دونوں کے مجموعے سے پیدا کیا ہے. صرف جسم کا نام زندگی نہیں ہے اور صرف روح کا نام زندگی نہیں ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح اللہ کے امر کا نام ہے. وہ ایک باطنی لطیفہ ہے. اور جسم یہ آگ، ہوا، مٹی اور پانی، یہ ان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. جب روح چھوڑتی ہے اسے تو یہ بے حس بے جان ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں بچتی. جسم اور روح ان دونوں کے باہمی ملاپ سے، باہمی ارتباط سے، باہمی امتزاج سے یہ انسان، یہ پیکر اور یہ بولتا وجود، یہ دیکھتی آنکھیں، یہ سنتے کان اور یہ چلتی حرکت کرتی ٹانگیں اور یہ دھڑکتا ہوا دل اور یہ نظام تنفس اور نظام انحسام، یہ سب کچھ جو ہے وہ ان 2 چیزوں کے مجموعے کے دم سے ہے. تو جس طرح ہماری جسم کے کچھ تقاضے ہیں، ہمارے جسم کے کچھ تقاضے ہماری روح کے بھی تقاضے ہیں. ساری زندگی ہم جسم کے تقاضوں کے حصول کے لیے لگے رہتے ہیں جو یہی رہ جانا ہے. اور اس زندگی کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں جو زندگی 4 دن کی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. کہا تم اس جیتی دنیا کے لیے سب کچھ لگا دیا، ساری صلاحیتیں صرف اس دنیا کی زندگی کے لیے لگا دی. یہ ہے کتنی؟ 60 سال لگا لیجئے تو تیسرا حصہ تو روز سوتے ہیں، 8 گھنٹے روز سوئے اگر تو 60 سال زندگی ہے، 20 سال تو سو کے گزر گئی. کچھ بچپن کے کاٹ لیے، کچھ بڑھاپے کے، کچھ بیماریوں کے. روزانہ 1 گھنٹہ کم از کم واش روم میں جاتا. تو اب بتائیے کہ زندگی باقی بچتی کہاں ہے؟ 20 سال لگا لیجیے، باقی ٹوٹل زندگی بچی. یہ ساری زندگی اور حشر کا صرف ایک دن قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ہے. 50 سال کا نہیں، 50,100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن. اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی، موت کو بھی مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جنت سے دیکھ رہے ہوں گے، جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے. جنتیوں کے دل میں ایک ہی خدشہ ہوگا کہیں موت نہ آ جائے. جہنمیوں کے سینے میں ایک ہی امید روشن ہوگی، کہیں موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے. جب موت کو بھی موت آ جائے گی، اتنے دکھی ہوں گے جہنمی کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ دکھ سے مر جاتے. اور اتنے خوش ہوں گے جنتی کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشیوں کے وفود سے مر جاتا. تو ایسی زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے، اس کے لیے میں اور آپ سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. میرے حضور نے جو ہمیں زندگی دی ہے، وہ یہ جو سیرت دی ہے، جو کردار دیا ہے، وہ یہ زندگی بھی سنوارتا ہے اور وہ زندگی بھی سنوارتا ہے. ایسا دین حضور نے نہیں دیا جس کا راہبانہ دین تھا کہ ٹھیک ہے دنیا ترک کرو تو آخرت ملے گی. میرے حضور نے یہ دین نہیں دیا. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا تصور ہی نہیں ہے. یہ زندگی بھی بھرپور گزارو، وہ زندگی بھی. ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، حدیث میں آتا چوزے کی طرح کمزور تھے، مثال ہے ان کی کمزوری کی. تو حضور نے فرمایا تو نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا جی حضور میں نے دعا مانگی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی. کیا دعا مانگی تھی؟ میں نے کہا تھا مالک میری دنیا چاہے برباد ہو جائے، آخرت سنور جائے. جو آخرت کے حصے کے دکھ ہیں وہ بھی دنیا پہ بھیج دیں تاکہ میں آخرت سنوارنا چاہتا ہوں. تو مجھے بڑی بیماریاں، بڑے دکھ، بڑی مقاومتیں، مخالفتیں، دوستوں کی طرف سے تلخ رویے، میری تو زندگی کو کھا گئی یہ چیزیں اور آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں. تو میں نے اللہ سے کہا تھا میری آخرت ٹھیک ہو جائے، دنیا جیسے تیسے بھی گزرے، برباد ہو جائے دنیا، کوئی ٹینشن نہیں. اب حضور اس بات پہ خوش نہیں ہوئے کہ اس نے آخرت سنوار دی، دنیا برباد کر دی. ناراض ہوئے.
فرمایا तूने ये क्यों नहीं कहा, तू ये क्यों कहा कि मेरी आखिरत संवर जाए या दुनिया बर्बाद हो जाए, तूने ये क्यों नहीं कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना, ऐ अल्लाह मेरी ये दुनिया भी बेहतर कर दे, मेरी वो दुनिया भी बेहतर कर दे। यहाँ जलील होने के लिए हम नहीं आए, इज्जत यहाँ भी और इज्जत वहां, लेकिन हमारी तरजीह क्या है, वो जिंदगी है आखिरत जहाँ हमने ज्यादा रहना है। मैं अभी एक मुल्क के सफर से आया हूँ, तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आना जाना रहता है, तो वहां जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि एक छोटे से कमरे में 8-10 लड़के मिल के रह रहे हैं और अपना खाना भी खुद तैयार करते हैं और अपने कपड़े भी खुद धो रहे होते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप एक छोटे से कमरे में 10 लोग रह रहे हैं, तो आप यहाँ को कनाल 2 कनाल का बंगला खरीदें, अच्छी जिंदगी गुजारें, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो वो कहते हैं हजरत आप जानते हैं हमने यहाँ कौन सा मुस्तकिल रहना है, हमारा पाकिस्तान में देखो 2 कनाल का बंगला बन रहा है। तो मैं कहता हूँ यही तो मैं समझाने आया हूँ, जहाँ जितना रहना हो उतना ही वहाँ हिसाब आपका जाता है। दुनिया में रहें, जरूर रहें, भरपूर जिंदगी गुजारें, लेकिन दुनिया से उतना ताल्लुक रखें जितना हम इस दुनिया में रहने हैं। वो लोग जिनके यहाँ आखिरत का तसव्वुर नहीं है, वो इस दुनिया को ही सब कुछ समझते हैं, वो तो आंखें बंद होंगी तो पता चलेगा आखिरत थी या नहीं, लेकिन जिनका आखिरत का तसव्वुर मौजूद है उनको ये ज़ेबा नहीं है कि अपनी आखिरत बारे में कुछ नहीं सोचे। तो अल्लाह मुझे आपको हुजूर की सीरत के सांचे में जिंदगियां ढाल देने की तौफीक अता करे और हुजूर का प्यार हमारी रूहों में उतार दे, उनके बताए हुए तरीके हम इख्तियार करें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, मेरे बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, भाई बहन हैं, अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। ये बुजुर्ग असातिज़ा मुअल्लिमीन जिन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ की हैं, यहाँ से फूटती ज़ियाएं और इल्म व अमल की रोशनी से हम अपने वतन को तामीर कर सकें, हम इस्लाम की एक खूबसूरत शनाख्त बन सकें और दुनिया के जिस कोने में जाएं हमारा किरदार, हमारा रवैया बताए कि हम हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के आशिक हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे उस्ताद एक जुमला कहा करते थे, ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछे तुम कौन होते हो और तुम्हें बताना पड़े कि हम मुसलमान होते हैं। फरमाया करते थे साहब किसी को पूछना ही ना पड़े, तेरी तर्ज़े जिंदगी ऐसी हो कि लोग दूर से तुझे देख के कहें वो देखो आका का गुलाम आ रहा है। दूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। अल्लाह मेरी कही हुई बातों को रूहों में उतार दे, मुझे और आप सबको जो चीजें काबिल अमल हैं उन पर तौफीक अमल नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।